اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे एक दूसरे पे बहुत से हकूक़ रखे हैं, हक़ रखे हैं, जो हम अगर अदा ना करें तो गुनाहगार हो जाते हैं, गुनाहगार कहलाते हैं अल्लाह के हजूर में। जायज़ा लेने वाली ये बात है कि कहीं हम हक़ तलफ़ी तो नहीं कर रहे। हर कोई ये तो कहता है कि मेरा हक़ है, मगर इसका तयन करने वाली वो ज़ात अहद ज़ात है जिसने हमको पैदा किया। हमारी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका दावा हम नहीं कर सकते, जैसा कि हमने तर्जुमा किया है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अल्लाह एक है, मगर अल्लाह एक का तर्जुमा सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिलावार हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है खुद एहतसाबी अपनी अदालत में, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं इसमें खुद ही अपने आप में जज हूँ, खुद ही मुल्ज़म हूँ और ख़ुद ही या तो मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँगा या अपने आप को मुजरिम ठहराऊँगा। उसके बाद अल्लाह के हजूर अगर मुजरम ठहरा तौबा करूँगा, आइंदा की ज़िंदगी का लाही अमल तय करूँगा और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम पे इंशाअल्लाह पाबंदी से अमल करूँगा। तो आइए आज का जो उन्वान है उसको शुरू करते हैं। खुद एहतसाबी हालात वाक़यात की रोशनी में। पहले हमने बात की है झूठ पे, फिर हमने बात की है नाप तोल की कमी और बेशी में। आज हम बात करने जा रहे हैं हक़ तलफ़ी पे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हक़ तलफ़ी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हम जो बातें करते हैं वो दीनी और अखलाकी लिहाज से बातें करते हैं अपने प्रोग्राम में। मैंने ख़ुद एहतसाबी शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह झूठ से तौबा की। नाप तोल की जो गलतियाँ कताइयाँ हैं जिनकी वजह से कौम में तबाह बर्बाद कर दी गई, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, उससे भी तौबा की है। ये हमारे जो अनवान चल रहे हैं ये मुख्तसर नहीं, हम कुछ बातों कुछ अनवानात पे मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो सकती, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार होगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू के बाद एक जामिया गुफ्तगू भी इन बातों पे हो जाए, तो हम इंशाअल्लाह एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे एक दूसरे पे बहुत से हकूक़ रखे हैं, हक़ रखे हैं, जो हम अगर अदा ना करें तो गुनाहगार हो जाते हैं, गुनाहगार कहलाते हैं अल्लाह के हजूर में, और अखलाकी तौर पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ हैं, हक़ है हम पे, उसने हमको पैदा किया, वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। हल्का फुल्का उससे ज़्यादा लेते हैं, क्या अल्लाह के हम हक़ अदा कर रहे हैं? सबसे पहला हक़ जो हमको कलमा तौहीद, कलमा तय्यबा के बारे में के ज़रिए से बताया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम अल्लाह को इला माने, ये भी अल्लाह का एक हक़ है हम पे।
اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد نہیں احد ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ہماری زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ ایک ہے، مگر اللہ ایک کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے، کیونکہ عربی میں ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں احد ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک حق ہے ہم پہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سب سے بنیادی پہلی بات ہی ہم کو یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ احد ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اگر اس کی مقام پہ ہم کسی کو بھی مانیں، کسی کو بھی ہم اس کے مقام پہ نہیں مان سکتے۔ خیر انشاءاللہ اس پہ ایک جامعہ گفتگو بعد میں بھی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی جن کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دوسری ایک بات ہے، رسالت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے کہ نبوت کیسے بند ہو گئی اور رسالت کیسے چل رہی ہے۔ میرے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ عز و جل بعد میں والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حق ہیں، بہن بھائیوں کے حق ہیں، حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ان سب عنوانات پہ مختصر ابھی گفتگو کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ جامعہ عنوانات ہوں گے، ان عنوانات کو، یہ ہر لفظ اپنے آپ میں ایک خود عنوان ہے، اس کو بڑھائیں گے، آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمسائے کون کون سے ہیں۔ اگر ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے 40 گھر یہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کے کچھ حق ہیں ہم پہ۔ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ والے بیٹھے جو ہیں وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے بھی کچھ حق ہیں۔ اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو ہماری جو رعایا ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں جو، ان کے بھی ہم پہ کچھ حق ہیں اور ہمارے بھی کچھ ان پہ حق ہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ پھر ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں بھی لوگوں کے ہم پہ حق ہیں اور ہمارے دوسروں پہ حق ہیں۔ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہر جگہ پہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، سب کے ایک دوسرے پہ حق ہیں۔ جائزہ لینے والی یہ بات ہے کہ کہیں ہم حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم
حق تلفی کر رہے ہیں، تو آج سے ہم اپنا احتساب کریں گے، اپنی ہی عدالت لگانی ہے، خود احتسابی کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود احتسابی کرنی ہے، خود اپنا حساب لگانا ہے کہ کیا ہم دوسروں کے جو حق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو خود احتسابی کا ایک چھوٹا سا نقطہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، جو میں نے جانا پرخا سمجھا، وہی باتیں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے لیے عزت چاہتا ہوں تو دوسروں کی عزت اتنی ہی کرنی پڑے گی جتنی میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اتنی عزت ملنی چاہیے۔ جو حقوق میں چاہتا ہوں کہ میرا ہمسایہ احترام کرے، وہ بھی اس کا حقدار ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے والدین مجھ سے پیار شفقت سے پیش آئیں تو ان کے کچھ حق ہیں، مجھے بھی وہ ادا کرنے چاہیے۔ اگر میں چاہتا ہوں میری اولاد میری فرما بردار ہو تو ان کے بھی کچھ حق ہیں، اور میرے والدین کے بھی مجھ پر کچھ حق ہیں۔ اگر میں اپنے والدین کے حق ادا کرتا ہوں تو یقیناً میں توقع کر سکتا ہوں میرے بچے بھی میرا حق ادا کریں گے۔ یہ ہمارے دینی بھی فرائض ہیں اور اخلاقی بھی فرائض ہیں، کیونکہ دین نے ہم کو وہی کچھ بتایا ہے جس سے ہم کا اخلاق و کردار وجود میں آتا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک جامع بیان ہے، اخلاق و کردار۔ اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو حق ہے وہ تعین کون کرے گا، کس کا کتنا حق ہے؟ میاں کا بیوی پہ کتنا حق ہے، بیوی کا میاں پہ کتنا حق ہے، ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، والدین کے کتنے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کتنے حقوق ہیں، آپ اس میں کتنا جواب دہ ہیں، اس کا تعین کون کرے گا؟ ہر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ میرا حق ہے، مگر اس کا تعین کرنے والی وہ ذات احد ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ ہر ایک کے حقوق ہم کو بتا دیے گئے ہیں، اور ان حقوق کا ہم کو خیال کرنا ہوگا ہر معاملے میں، ہر جگہ میں۔ اور کچھ جگہ پہ ہم کو اپنا حق دوسروں کے لیے چھوڑنا بھی پڑے گا، کہ اظہار کرنا پڑے گا، یہ بھی دینی تقاضا ہے۔ آپ ضرورت مند ہیں، آپ کے پاس کچھ مال ہے، آپ بھی ضرورت مند ہیں، مگر اس مال کو اگر آپ دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، دوسروں کی پریشانی دیکھ کے آپ کا دل پسا ہے، آپ نے اپنا حق چھوڑا اور دوسرے پہ خرچ کر دیا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین صدقہ قرار دیا ہے، بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ بھی آپ کا حق ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر نہیں بھی چھوڑتے تو اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ کے رب نے آپ کا حق رکھا ہے، مگر اگر آپ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو وہ افضل ترین صدقہ کہلائے گا۔
اس میں شرائط یہ رکھ دی گئی ہے کہ وہ ہو فقط اللہ کے لیے، اس ذات، اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آخر کریں گے کیوں؟ ہمارا نفس تو ہم کو یہ اس کے الٹ دعوت دیتا ہے کہ تو کیوں کمزور ہے؟ اس نے تیز سے بات اونچی کی آواز میں کی، کیا تیری آواز میں دم نہیں ہے؟ تو خود بات نہیں کر سکتا اس سے؟ بااکثریت میں ہم اپنے نفس کی ہی سنتے ہیں، مگر یہ بھی ایک حق ہے کہ نرم لہجے میں، نرم طریقے سے، نرم زبان استعمال کر کے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ یہ بھی ایک دوسرے کا حق ہے کہ عزت، اس کو جب ہم بات کر رہے ہوں تو وہ ہمارے الفاظ سے سمجھ جائے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حق ہے اس کا کہ اس سے نرم لہجے میں پیار و محبت کے ساتھ بات کی جائے۔ رستہ پہ آپ چل رہے ہیں، رستے پہ آپ کا بھی حق ہے، دوسرے کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی تیزی سے جا رہا ہے تو آپ سمجھیں، اس کو رستہ دینے کی کوشش کیجیے۔ اور میرا خیال ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ، یعنی کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، بلکہ میرے خیال سے یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں جا رہا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی اس کا بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی میں اس کو بلا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی میں ہے، اور اس کو راستہ بھی دینا چاہیے، بجائے کہ اس کے غلط ہم کمنٹس پاس کریں۔ نہیں، اس کو حتی المکان کوشش کیجئے کہ اس کو راستہ دیجئے، اس کو جانے دیجئے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کے لیے دعا بھی کیجئے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اس کے لیے جو مشکلات ہیں اس کی آسانیاں فرما، اس کو ہدایت عطا فرما۔ اپنے آپ کے لیے بھی دعا کیجئے۔ پھر آپ چل رہے ہیں تو کوشش کیجئے میانہ روی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو ارشاد فرمایا ہے، میانہ روی استعمال کیجئے، اپنی رفتار دھیمی رکھیے، یہ بھی دوسروں کا آپ کے حق ہے۔ کہیں آپ دوسروں کے اوپر گرد و غبار تو نہیں ڈال رہے، بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ کیچڑ اچھال کو تو نہیں چلے گئے؟ یہ سڑک پہ چلتے ہوئے دوسروں کے حقوق ہیں، اگر آپ کو تیزی سے چل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوشش کیجئے جلتے ہوئے دوسروں کو سلام کیجئے، یہ دوسروں کا آپ کے حق ہے، وہ ادا کیجئے گا۔ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو میانہ روی دھیمے لہجے سے گفتگو کیجئے، محفل میں بیٹھے ہیں تو دوسرے آدمی کی بات، جو آدمی بات کر رہا ہے اس کو، اس کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ اطمینان سے سنیے، یہ بھی اس گفتگو کرنے والے پا آپ کے حق ہے۔ اور اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، آپ مجھ سے 1000 باتوں میں اختلاف کر سکتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک سادہ لو شخص ہوں، آپ ہر جگہ پہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اختلاف کا کوئی جواز بھی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ اگر ایک بات مجھ کو پسند نہیں ہے تو وہ غلط ہے، نہیں، اگر وہ بات غلط ہے تو وہ غلط ہے، نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آدمی بات کر رہا ہے اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو اس کی گفتگو
سننے سے پہلے ہی ہم اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی کردار کی گواہی دے دیں، ہاں فلاں وقت میں یہ ایسا تھا، فلاں میں ایسا تھا، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کسی کو کسی وقت بھی توبہ دے سکتا ہے، توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ اور دوسری بات، اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو توجہ آپ کی بات پہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے کردار پہ۔ وہ کرتا کیا ہے، کون ہے وہ، چھوڑ دیں اس بات کو۔ اگر اس کی گفتگو میں آپ کو کوئی اچھی بات ملتی ہے تو لے لیجئے، اگر بری ہے تو چھوڑ دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ نے کوئی ایسی عادات دیکھی ہو، اس سے وہ توبہ کر چکا ہو، مگر آپ کے ذہن میں وہی ہو۔ اس کے گناہ تو معاف ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ، اگر اس نے سچی توبہ کی ہوگی اللہ کے حضور۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ گناہ گار ہوتے رہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر مسلمان کے بارے میں ہم پازیٹیو ہی سوچیں گے، اور جو بھی کوئی خطبہ دے رہا ہے، مسجد کے ممبر سے دے رہا ہے، یا کوئی محفل ہو رہی ہے، تو حتی المکان ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے الفاظ پہ توجہ دیں، نہ کہ اس کے کردار پہ۔ ہاں کردار معنی رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کردار معنی نہیں رکھتا، تو اگر اس کی گفتگو اور اس کے کردار میں متضاد ہوگا تو اس میں اثر نہیں ہوگا۔ کردار بے شک، مگر ہم اس کے کردار کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم جواب دہ ہیں اپنے، اور انشاءاللہ ہم خود احتسابی کریں گے، اپنے سے حساب کی، اپنی خود احتسابی کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اور ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، جب تک ہم دوسروں کی ہی باتیں کریں گے تو خود احتسابی نہیں ہوگی، اور جب تک خود احتسابی نہیں ہوگی تو کردار اچھا نہیں ہوگا، اخلاق اچھا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ رویوں میں تبدیلی تب ہی آئے گی جب ہم خود احتسابی شروع کریں گے۔ یہ عنوان میں نے کیسے سلیکٹ کیا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن خود جواب دہ ہیں، اپنے اعمال کا فردن حساب دینا پڑے گا، خود احتسابی اس دن بھی ہم کو کرنی پڑے گی۔ آج وقت ہے، کیوں نہ ہم آج سے ہی خود احتسابی شروع کریں۔ اور انشاءاللہ آج گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے اس عنوان پہ، مگر آج اس گفتگو کو یہی مختصر کرتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو جو بھی باتیں کی ہیں ان پہ سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اور دوسروں کے حقوق کی حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔